Bismillahirrahmanirrahim. Coming to you live from University of Management and Technology, I am Ahmed Sohail and you are watching UMT TV and also listening to FM 98.2 सुनो UMT की आवाज़। अक्सर एक सवाल जो है वो हमारे अजहान में आता है कि क्या अबादात का मकसद सिर्फ रिज़ाए इलाही का हसूल ही है या इसका बराह रास्त ताल्लुक इंसानी ताल्लुकात, मामलात और मामूलात से भी होता है। आज की दुनिया गुजरे हुई दुनिया से यकसर मुनफरद है, यकसर मुख्तलिफ है और हर गुजरे हुए लम्हात के साथ मजीद तब्दीलियां भी आ रही हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि रमज़ान एक बार फिर हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है, मगर बुनियादी सवाल यही है कि ये अबादात और अबादत सादत जो है हमारी ज़िंदगियों में क्या कोई मुस्बत तब्दीली रूनुमा कर सकती है या एक ये रूटीन का ही हिस्सा है। How can our worship make our lives transformational? To answer this question, we have the pleasure of having Raja Ziaul Haq with us. राजा ज़ियाउल हक जो हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो दीन की इंटरप्रिटेशन से भी है, तशरीह से भी है। और आज के दौर में नौजवान जो हैं वो मुख्तलिफ इल्काबात का, मुख्तलिफ ख्यालात का शिकार हैं और ओरिएंटेशन ना होने से और सिमत का तायन ना होने की वजह से ये चांस हमेशा रहता है कि वो राह राहत से भटक भी सकते हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू द डिस्कशन। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। राजा ज़ियाउल हक साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या अबादात का मकसद जो है सिर्फ रिज़ाए इलाही का हसूल ही है या इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इंसानी मामलात से भी है, मालूमात से भी है या इंसानी ताल्लुकात से भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने आज यहाँ पे दावत दी और इस अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करने का मौका दिया। जो आपने सवाल पूछा ये बड़ा ही अहम है और अगर आप कोई भी हमारी इबादत आप देखते हैं, चाहे वो नमाज हो या रोज़ा हो या हज और उम्रा हो या सदका खैरात हो, तो एक तो उसका बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने वो हमें हुक्म दिया हमारे फ़ायदे के लिए। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ज़रा जायज़ा लें तो जो हम नमाज पढ़ते हैं उसका अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात को कोई फ़ायदा क्या हो रहा है, यानी क्या तमाम इंसान और जिन मिलकर भी इबादत जो है करना शुरू कर दें तो क्या अल्लाह सुब्हान ताला की शान जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। अल्लाह की तो शान वही है जो अल्लाह की शान है। इसी तरह से अगर तमाम दुनिया के इंसान और जिन मिलकर नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की नाफरमानियां शुरू कर दें, अल्लाह ताला को बुरा भला कहना शुरू कर दें, तो क्या अल्लाह सुब्हान ताला की शान में कमी हो जाएगी? यकीनन नहीं होगी। अल्लाह ताला ने जितनी भी इबादत हमें बताई हैं वो सारी हमारे अपने फ़ायदे के लिए। अगर इंसान उस पर थोड़ा सा गौर करे, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान सीखता है। जैसे कि अभी आपने रमज़ान के रोज़ों की बात की, रमज़ान का रोज़ा जो है वो ना सिर्फ हमें एक सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, हमारे अंदर एक ऐसी क्वालिटी को लेके आता है जो शायद हमें भी मालूम ना हो कि हमारे अंदर है, कि जो इंसान अपने आप को हलाल खाने पीने से रोक सकता है। आपके फ्रिज के अंदर तरह तरह के मशरूबात पड़े हुए हैं, तरह तरह के खाने पड़े हुए हैं, सब हलाल हैं, सब जायज़ हैं, लेकिन आप अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी करते हुए, फरमाबरदारी करते हुए उनसे अपने आप को रोक लेते हैं। आप अपने आप के अंदर कंट्रोल पैदा करते हैं कि अगर मैं चाहूं तो मैं इस चीज़ से पीछे हट सकता हूं अल्लाह के हुक्म की वजह से। तो क्या इंसान सारा साल जो है वो अपने आप को करप्शन से नहीं रोक सकता, सारा साल अपने आप को हराम चीज़ों से नहीं रोक सकता? जिसके अंदर इतनी विल पावर है कि वो अपने आप को हलाल से रोक सकता है, तो क्या हराम से रोकना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा? यकीनन होगा। तो एक तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला कई इबादत के जरिए हमारे अंदर डिसिप्लिन भी लेके आते हैं, सेल्फ कंट्रोल भी लेके आते हैं। इसके अलावा बेशुमार किस्म के उसके साइंटिफिक फायदे भी आपको मिल जाते हैं। जिस तरह के आजकल आपको पता होगा कि हमारी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसके अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत लोग जो है जिक्र करते हैं कि अगर आपने फिजिकली फिट रहना है, एक्टिव रहना है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है फैट लॉस के लिए, मसल गेन के लिए और अपने आप को ओवरऑल हेल्थ रखने के लिए, बहुत सारी डिजीजेस को फाइट ऑफ करने के लिए। बाकी असल में इसकी अफादियत कितनी ज़्यादा है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे साल में एक ऐसा महीना हमें दे दिया रमज़ान का, जहाँ पे हमें समझ लें कि हमारा एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। जैसे कोई भी सिपाही होता है, कोई भी सोल्जर होता है, उसको ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि वो जंग की तैयारी करे, और जंग की तैयारी जो होती है ना वो ज़्यादा मुश्किल होती है आमतौर पे। उसमें उसको हर किस्म का टेस्ट करवाया जाता है ताकि किसी किस्म की सिचुएशन भी अगर मैदान जंग में आ जाती है तो वो उसके लिए मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड है। बिल्कुल इसी तरह से रमज़ान का महीना जब हमारे ऊपर आता है
اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے. ہمیں صرف کھانے پینے سے نہیں روکا گیا, ہمیں اور بھی بہت چیزوں سے روکا گیا کہ آپ روزے کی حالت میں غصے کو کنٹرول کریں, گالی گلوچ نہ دیں, اپنے معاملات دوسروں سے ٹھیک رکھیں, کہ پورے سال میں 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ آپ کو ایسا مل رہا ہے جس میں آپ کو خوب پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ آپ باقی کے 11 مہینے جو ہیں اس میں اپنی ٹاپ لیول کے اوپر پرفارم کر سکیں. سو بہت ساری حکمتیں, یہ میں نے کچھ آپ کے سامنے ذکر کی ہیں تاکہ شاید ہمیں اس میں کوئی صحیح بات سمجھ میں اور ہمیں رہنمائی مل سکے. سر یہ جو عبادات کا تعلق ہے یہ انسانی تعلقات پہ کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ خاص طور پہ رمضان کہتے ہیں کہ ریفریشنگ ایک کورس کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے لیے, تو یہ بلیسنگ منتھ جو ہے ہمارا جو دوسرے انسان سے جو تعلق ہے اس کو مزید کس طرح اسٹرینتھن کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ مہینہ جو ہے نہ صرف یعنی روزے رکھنے کا مہینہ ہے بلکہ یہ افطاریاں کرانے کا بھی مہینہ ہے. آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں, آپ کو بار بار انکریج کیا گیا کہ جو شخص بھی کسی اور کی افطاری کرواتا ہے اس کو بھی اس کا ہی اجر ملتا ہے. یعنی جو افطاری کر رہا ہوتا ہے جس کا جو کہ روزے دار ہے اس کو تو مل ہی رہا ہے, لیکن اگر آپ کسی کا روزہ کھلواتے ہیں, اس کو افطار کرواتے ہیں, تو آپ کو بھی وہ پورا اجر ملتا ہے جو اس کو مل رہا ہوتا ہے. پھر یہ صدقے کا مہینہ بھی ہے, آپ اس میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. پھر جو ہے صدقۃ الفطر بھی اس کے آخر میں آ جاتا ہے. لوگ اکثر اوقات اپنی زکوٰۃ بھی جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا جو لوگوں سے پرسنل ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں آپ کو خاص طور پر محتاط رہنا پڑتا ہے کہ آپ غصہ نہ کریں, آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں. اگر آپ سے کوئی مثال کے طور پہ الجھ بھی پڑتا ہے تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں, ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ کہیں کہ بھئی میں روزے سے ہوں, میں آپ کے ساتھ اس بات میں نہیں بحث کرنا چاہتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نہ صرف آپ ایک گیور بن رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, آپ اپنے صدقات نکلوا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس مہینے میں خوب صدقہ خیرات کرتے, اور خاص طور پر جو آخری عشرہ ہے اس میں آپ تیز ہوا کے جھونکے کی طرح بن جاتے. یعنی تیز ہوا کا جھونکا ایسا کہ جب آپ ہر جگہ خرچ کرتے, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ ڈائیورسفائنگ یور پورٹ فولیو. جب ایک بندے نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے نا تو وہ ایک ہی جگہ پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا کہ جی میں نے فلاں جگہ پہ پلاٹ لے لیا ہے بس یہیں پہ پیسے ڈالیں. وہ کہتا ہے بھائی میں پلاٹ میں بھی پیسے ڈال رہا ہوں, میں جو ہے کسی اور بلڈنگ, میں نے کسی کمرشل ایریا میں کوئی شاپ بھی چھوٹی سی لے رکھی ہے, میں نے کسی اور بندے کے ساتھ جو ہے نا ایک پارٹنرشپ بھی کی ہوئی ہے, تھوڑے سے پیسے وہاں پہ بھی ڈالے ہوئے ہیں. اس نے مختلف جگہوں پہ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو کیش ہو جائے گی, کہیں نہ کہیں تو پیسے اچھے آ جائیں گے. تو اسی طرح سے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسفائی کرتا ہے. وہ نماز میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, وہ روزوں میں بھی کر رہا ہے, وہ صدقہ خیرات میں بھی کر رہا ہے, وہ طعام المسکین میں بھی کر رہا ہے, مطلب مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے, وہ مسجد کی تعمیر میں بھی پیسے لگا رہا ہوگا. وہ کوشش کرتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جہاں جہاں پہ بھی ہو سکے میں پیسے لگاؤں, تاکہ کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی میری عبادت جو ہے وہ اتنی محبوب ہو جائے. اور اس پروسیس کے ذریعے آپ دیکھیں کہ پورے معاشرے میں کتنا پازیٹیو چینج آ رہا ہے, جہاں پہ ہر بندہ اگر واقعی میں اسلام کی روح کو سمجھے اور خاص طور پر رمضان کے مہینے کی روح کو سمجھے, ہر بندہ اس گیونگ اسپرٹ میں آ جائے, سوچے کہ معاشرے کے اندر کتنا پازیٹیو چینج کریٹ ہوگا صرف اسی ایک ایکشن سے. راجہ ضیاء الحق صاحب, ایک تحقیق کے مطابق جو جنریشن گیپ ہے, اٹ از اے ایج ڈفرینس بٹوین پیرنٹس اینڈ دیئر چلڈرن. تو جو ایوریج بنتا ہے فیمیل کے کیس میں 20 to 25 ایئرس اور میل کے کیس میں کوئی 30 ایئرس کے قریب بنتا ہے. تو آج کی زندگی جو ہے, آج کی دنیا جو ہے, جہاں جنریشن گیپ میں چینج تو ظاہر ہے شروع سے ہی ہے جب سے یہ دنیا مارز وجود میں آئی ہے, لیکن ہر لمحے بھی چینج ہو رہی ہے. اور جو چیلنجز آج مذہب کو درپیش ہیں وہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھے. سائنس جہاں پہ ہماری بنیادی طور پہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو چینج کر رہی ہے اور ایک انقلاب لے کے آ رہی ہے, آسانیاں پیدا کر رہی ہے, وہیں پہ یہ سائنس جو ہے کچھ لوگوں کے مطابق ہمیں مذہب کو اور سائنس کو ایک یکسر ڈفرنٹ تناظر سے دیکھنے کی ضرورت بھی ہے. تو اس رمضان کے منتھ کے اندر آپ اس خاص چیز جو تعلق ہے سائنس کا اور مذہب کا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے. اکثر اوقات لوگ جو ہے جب وہ لادینیت کی طرف جاتے ہیں تو وہ سائنس کو ایک بہانہ بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ جو اللہ کی بات کرتے ہیں, آپ رسول کی بات کرتے ہیں, آپ قیامت کے دن کی بات کرتے ہیں, آپ ملائکہ کی بات کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو غیب کی ہیں, ان کا تعلق سائنس کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں ہے. مطلب کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نہ ہم, کیونکہ سائنس اصل میں کیا ہے, سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ سائنس کیا ہے. سائنس بیسکلی ہے جس کو ہم کہتے ہیں امپیریکل ایویڈنس پہ بیسڈ ہوتی ہے. امپیریکل ایویڈنس وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے کوئی چیز ہو رہی ہے. مثلاً آپ نے ایک فزکس کا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, آپ نے ایک پینڈولم کو لیا, آپ نے اس کو ریلیز کیا, آپ اس کی آسولیشنس کو میجر کر رہے ہیں, آپ نے اسٹاپ واچ لگائی, آپ نے دیکھا کہ بھائی 60 سیکنڈس کے اندر وہ 40 دفعہ اس نے آسولیٹ کیا, وہ آپ نے ریکارڈنگ کر لی, پھر آپ نے دوبارہ اس کو کیا. یا پھر آپ کوئی کیمسٹری کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں جس میں آپ نے
नमक को पानी में मिला दिया, सोडियम क्लोराइड है और एक तरफ H2O है, दोनों को मिक्स किया, एक नया कंपाउंड बना, उसका जायका चेंज हो गया। तो आपने कहा ये मेरे सामने एक्सपेरिमेंट हुआ। इसी तरह से कोई बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट होगा जहां पे आपने दो पौधों को, एक को आपने सनलाइट में एक्सपोज किया, एक को आपने सनलाइट नहीं दी, तो फिर एक जो है वो बहुत अच्छा ग्रो किया, एक मुरझा गया। आपने देखा कि भाई किस तरह से सनलाइट का क्या इफेक्ट होता है पौधों की ग्रोथ पे। तो ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन जो है ना, ये एम्पिरिकल डेटा है। एम्पिरिकल होता है जो कुछ भी आपकी जो हवा से खमसा हैं उनके अंदर ऑब्जर्व हो जाए, यानी कि मुझे अपनी आंखों से नजर आया, मैंने हाथ से छुआ, उसका टेक्सचर चेंज था, मैंने जायका उसका चेक किया, जायके में फर्क था, मैंने कान से कोई चीज सुनी, जिस तरह वो ट्यूनिंग फोक के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि मैंने कान में मुझे आवाज आई उसकी, या तो ये सारी चीजें जो हैं जो इन 5 चीजों के अंदर आपकी 5 सेंसेस में आती हैं, इसको हम साइंस कहते हैं। इसके अलावा कोई चीज जो है उसको फिर हम कहते हैं जी ये मेटाफिजिकल है, ये यानी सुपर नेचुरल है, मतलब उन चीजों को फिर हम साइंस की कैटेगरी से बाहर निकाल देते हैं। अब अल्लाह सुब्हान तआला का जहां तक वजूद है या क़यामत का दिन है, इसको हम साइंस की किसी कैटेगरी में लेके आ नहीं सकते, क्योंकि ये साइंस की डोमेन ही नहीं है। साइंस बजाते खुद जो है उसकी अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, और ये अक्सर लोगों को फिलॉसफी ऑफ साइंस उन्होंने नहीं पढ़ी होती। साइंस तो पढ़ते हैं लेकिन असल में साइंस की जो फिलॉसफी है वो नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि साइंस खुद एक टूल है, एक आला है सच तक पहुंचने का, एक आला है। साइंस कुल्ली तौर के ऊपर, यानी हम कहते हैं कि इट्स नॉट द ओनली वे टू ट्रूथ। साइंस एक तरीका जरूर है हक तक पहुंचने का, लेकिन ये वाहिद तरीका नहीं है कि इसके अलावा हक तक पहुंचा नहीं जा सकता। बहुत सारे और तरीके भी हैं। मिसाल के तौर पे लॉजिक जो है वो साइंस के बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। साइंस जो है वो हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड होती है, लॉजिक जो है वो डिडक्टिव पे बेस्ड होती है। लॉजिक का मतलब ये होता है कि मेरी आंखों के सामने या हवा से खमसा के सामने कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर भी कोई नतीजा अखज कर लिया कुछ चीजों को देख के, कुछ मुशाहिदे करके। मसलन अभी कुछ ही दिन पहले मैं अपने घर से जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरा जो बाइक खड़ा हुआ था उस बाइक के ऊपर ना कुछ पानी के छींटे पड़े हुए थे, और जमीन पे भी थोड़ा थोड़ा गीला हुआ था। तो मैंने कंक्लूड किया ये सिर्फ देख के, हालांकि मुझे घर आए हुए 15 मिनट हुए थे, मैं जब आया तो बिल्कुल क्लियर मौसम था, मैंने बाइक पार्क किया, अंदर गया, उसके बाद दोबारा वापस जब आया तो देखा बाइक हल्का से गीला और जमीन भी गीली है। तो मैंने कंक्लूड ये किया कि इस 15 मिनट के अंदर अंदर सिर्फ 5 या 7 मिनट के लिए बारिश हुई है, और हल्की बारिश हुई है, और इतनी हुई है कि बस बाइक गीला हो गया थोड़ा सा, थोड़ी सी जमीन गीली हुई है, और इससे ज्यादा नहीं। तो जब मैंने हमारा जो गार्ड है उससे जब मैंने पूछा कि भाई बारिश हुई है, तो उसने कहा हाँ जी सर बिल्कुल बारिश हुई है, लेकिन थोड़ी सी हुई है, बस एक चीटा सा पड़ा है। तो अब मैंने तो ना बारिश को देखा था, ना मैंने बारिश को सूंघा था, ना उसको हाथ लगाया था, ना कुछ भी। मैं तो घर के अंदर आया हूँ, मुझे नहीं पता बाहर क्या हुआ है, लेकिन बाहर आकर मैंने चीजों का मुशाहिदा करते हुए कुछ लॉजिकल डिडक्शंस की हैं। ठीक है, इसी तरह से हम जब अल्लाह ताला की बात करते हैं तो अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाते हैं कि हम तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे, फी आफाक वफी अनफुसिहिम, आसमानों में भी और जमीन में, हत्ता कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ये हक अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। यानी कि बड़े बड़े फलसफी जो प्लेटो एरिस्टोटल होते थे ना, वो कहा करते थे कि wherever there is a design there has to be a designer। यानी जहां पे भी आपको कोई डिजाइन नजर आएगा, मिसाल के तौर पे ये पेन है, ये पेन इसका डिजाइन है, इसका डिजाइनर होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि जी ये डिजाइन खुद ब खुद बना है, आप कहेंगे कि भाई आपका दिमागी तवाज़ुन शायद ठीक नहीं है, आपको साइकियाट्रिक वार्ड में हम दाखिल करवा देते हैं। तो वो जो हम कहते हैं ना कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां जो है ना कायनात में बिखेरी हुई हैं। आप चाहे बायोलॉजी की फील्ड में जाएं, आप केमिस्ट्री में जाएं, आप फिजिक्स में जाएं, या मेरी तरह जिस तरह मैं आईटी की फील्ड में था, आप जिस फील्ड में भी जाएंगे ना अल्लाह ताला की निशानियां आपको वहां मिल जाएंगी, और आप लॉजिकली डिड्यूस करेंगे कि वाकईतन इस चीज का कोई डिजाइनर है, और जो डिजाइनर है वो बहुत आला है और बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर ये डिजाइन हुआ है। क्योंकि कोई भी चीज जो डिजाइन होती है हम उसको देखने के बाद बता सकते हैं कि किसी अक्लमंद आदमी ने बनाई है ये चीज या किसी बेवकूफ ने बनाई है। कोई भी डिजाइन हो, हम कैसे, यानी चले डिजाइनर, हम वो कहते हैं ना डिजाइनर लेबल्स हैं बहुत सारे आजकल, आपको पता है डिजाइनर कपड़े भी होते हैं। अब एक होता है आम कपड़ा, एक होता है डिजाइनर कपड़ा। डिजाइनर महंगा क्यों है? इसलिए क्योंकि उसका डिजाइन हालांकि थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन आम कपड़े से बहुत बेहतर है। आम कपड़े से क्वालिटी भी बहुत बेहतर है, स्टिचिंग भी बहुत बेहतर है, हर चीज छोटे छोटा एक एक बटन उसका जो है ना वो बहुत हैंड पिक्ड है, हैंड सिलेक्टेड है, उसमें कहीं उन्होंने जो है ना वो शॉर्टकट नहीं मारा। तो आप कहते हो यार ये कपड़ा डिजाइनर है और बहुत अच्छे डिजाइनर का है, और ये किसी आम से बंदे का है। तो इसी तरह से आप कायनात को देखो, अपनी आंखें खोलो, देखो अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा कर दिया, चरिंद परिंद फल फूल हैवानात पैदा कर दिए, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बना दिए, इतने बड़े बड़े डिजाइन, इतने छोटे छोटे डिजाइन, हर तरह की चीजें आपको मिल रही हैं। आसमानों में देखें तो गैलेक्सीज हैं, अपने अंदर देखें तो एक पूरी कायनात आपके अंदर चल रही है। तो इंसान
تھوڑا سا غور کرے, تھوڑی سی عقل کرے, تو وہ پہنچ جاتا ہے اس بات پہ کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑا مستقل لمبا ٹاپک ہے, لیکن تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا اس اعتبار سے کہ ہمارا دین جو ہے وہ سائنس کے خلاف نہیں ہے, بلکہ ہمارا دین انکریج کرتا ہے سائنٹیفک اپروچ کو. آپ دیکھیں قرآن مجید بھرا ہوا ہے اس قسم کی آیات کے ساتھ کہ افلا تعقلون, تم عقل نہیں کرتے ہو, افلا یتدبرون, تم غور نہیں کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیروا فی الارض, زمین میں گھوم کے دیکھو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا, یعنی سوچو, غور کرو, فکر کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت, تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کیسے پیدا کر دیا, کتنی زبردست ڈیزرٹ کے لیے ایک مشین تیار کی ہے جس کی آنکھیں بھی ڈیزرٹ کے لیے ڈیزائنڈ ہیں, جس کے ہونٹ بھی ڈیزرٹ کے لیے ڈیزائنڈ ہیں, جس کے اوپر جو ہمپ ہے پیچھے وہ بھی ڈیزرٹ کے لیے, اس کے پاؤں بھی ڈیزرٹ کے لیے ڈیزائنڈ ہے. کیسے ہم نے ڈیزائن کر دیا. پھر دیکھو آسمان کیسے اٹھا دیا, زمین کیسے بچھا دی, پہاڑ کیسے کھڑے کر دیے. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی طرف جو ہے نا ہماری توجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاید کسی کو سمجھ آ جائے, اور جب آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ واقعی میں وہی خالق کائنات ہے, اس کے بعد جو میرے رب کا حکم ہوگا وہ ہمیں ماننا ہوگا انشاءاللہ. راجہ ضیاء الحق صاحب, آپ نوجوانوں کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں, آپ اپنی جنریشن سے ہی مخاطب ہیں, تو آج کی جو دنیا ہے وہ یکسر مختلف ہے گزرے ہوئے وقتوں سے, اور آج کا جو نوجوان ہے خاص طور پہ جو مسلم نوجوان ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہے, اور ہم ڈفرنٹ ٹائم زونز کے اندر رہ رہے ہیں. تو ایک ہم کانفلکٹ دیکھتے ہیں ٹائم زونز میں رہتے ہوئے کہ جو ہماری عبادات کے ساتھ کے درمیان میں آ جاتا ہے. مثلا افطاری کے وقت میں ہمیں کام کرنا پڑ جاتا ہے اگر ہم امریکن ٹائم زون کے مطابق پاکستان میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں. تو رمضان کے اندر یہ جو کانفلکٹ ہے ٹائم کا, اس کو ہم کس طرح اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا سگنیفیکینٹ کویسچن ہے. مثلا لوگ جو ہے وہ فری لانس کے طور پہ کام کر رہے ہیں, آؤٹ سورسنگ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, امریکہ, انگلینڈ, یو کے, انڈیا, برطانیہ, ہر جگہ پہ. تو اس طرح یہ ٹائم زون کو ہم کس طرح جو کانفلکٹ میں آتا ہے اوور کم کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے جی آپ کا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یوتھ کو نا خاص طور پر یہ چاہیے کہ اپنے دن کو, اپنے ہفتے کو پلان کیا کریں. وہ کہتے ہیں کہ اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل. اگر آپ کی زندگی میں کوئی پلاننگ نہیں ہے نا, پھر آپ فیلئر کے لیے اپنے آپ کو سیٹ اپ کر رہے ہیں. تو دیکھیے ہمارا ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کا ویکلی کیلنڈر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ منتھلی یا سال کا کیلنڈر بنائیں, وہ اس کو فالو کرنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ چیزیں پھر اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, پھر آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہو کہ بھائی میں نے تو فالو ہی نہیں کیا, اب تو مجھ سے فائدہ نہیں ہے بنانے کا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں چھوٹے پلان سے سٹارٹ کریں. آپ ایک ہفتے کا پلان بنائیں کہ بھائی میں نے ایک ہفتے میں کیا کیا اہم کام کرنے ہیں. سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے آپ نے لکھ دیا کہ بھائی اس دن کے یہ بڑے مین اہم کام ہے جو میں نے کرنے ہیں. اور پھر آپ ڈے کا پلانر بنائیں. ڈے کا پلانر آپ بنائیں کہ سنڈے کو میں نے ایگزیکٹلی, یعنی ایک تو اوور ویو ہے نا کہ میں نے اس دن یہ کام مجھے کر لینا چاہیے. آپ کے چاہے ایگزامز ہیں یا آپ کہیں پہ اگر جاب کرتے ہیں, جو کچھ بھی ہے, آپ کس طرح سے اس ٹائم کو مینج کریں گے. پھر آپ جو ڈیلی پلان بنائیں گے اس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے بینگ اے مسلم آپ اپنی عبادات کو سب سے پہلے اس کیلنڈر میں ڈالیں. یعنی اپنا جو دن کا پلانر ہے, آپ کہیں بھی فجر اتنے بجے ہے, ظہر اتنے بجے ہے, یہ عصر ہے, یہ مغرب ہے, یہ عشاء ہے. اس کے علاوہ میں اپنی اسپرچل ڈیولپمنٹ کے لیے کہاں پہ کوئی اور ایسے کام ڈال سکتا ہوں جو مجھے اللہ سے جوڑیں گے, کیونکہ اللہ کو چھوڑ کے تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ اللہ ہی ہمارا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, تو کیا ہم اللہ سے بنا کے رکھیں گے, اللہ سے بڑھ کے رکھیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم کہیں گے اللہ سے بنا کے رکھیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ نا رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, پھر ہم ایک بھی نماز مس نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا, اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا. سو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے جو دینی عبادات ہیں ان کو رکھیں. اب اس کے اراؤنڈ جو ہے اپنا پورا اسکیجول پلان کریں کہ میں نے کہاں پہ میٹنگ کرنی ہے, کہاں پہ میں نے کام کرنا ہے, کس طرح سے میں نے اس کو بیلنس کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ اس میں لے کے آ سکتے ہیں. میں خود باہر رہا, میں انگلینڈ میں بھی رہا, میں نے وہاں پہ اپنی جو بیچلرس کی ڈگری ہے وہاں سے لی, پھر میں آسٹریلیا چلا گیا ماسٹرز کرنے کے لیے, وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا, پھر میں مڈل ایسٹ میں کئی عرصہ وہاں پہ رہا, ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ جاب کرتا رہا. میرے اکثر باسز جو تھے وہ نان مسلمس تھے, گورے تھے. اچھا یقین کریں جب میں دین کی طرف آیا, کیونکہ پہلے تو میں اتنا دینی نہیں تھا, پھر میں دین کی طرف آیا, تو جب دین کی طرف آیا اور میں نے پھر رمضان کے روزے شروع کیے, آپ یقین کریں میں کیونکہ ہارڈ ورکنگ تھا, کام کرتا تھا, کام میں دھیان دیتا تھا, تو میرے باس کو پتا تھا کہ یہ ہارڈ ورکنگ ہے اور یہ شارٹ کٹ نہیں مارتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ہونا بھی ایسے چاہیے کہ وہ اپنی اخلاق سے, کردار سے, اپنی آنیسٹی کے ساتھ لوگوں کے لیے مثال بنے. لوگ کہیں کہ الحمدللہ جی میں نے اپنے آفس میں ایک مسلمان کو رکھا ہوا ہے, میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ بہت آنیسٹ آدمی ہے, بجائے کہ وہ یہ کہیں کہ جی مسلمان کو ہائر نہیں کرنا, یہ بڑے 2 نمبر ہوتے ہیں. تو ہم اسلام کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں,
یعنی آپ چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو آپ اسلام کے ایمبیسڈر ہو. تو میں سب سے پہلے تو اپنے ایکشن سے ثابت کروں کہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں. اس کے بعد میں اس کو کہتا تھا کہ بھائی میرے دین کے اندر نا یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم روزے رکھتے ہیں, تو برائے مہربانی اگر آپ مجھے ان ٹائمز پہ مثال کے طور پہ 4 بجے اگر آپ مجھے چھٹی دے دیں بجائے 5 ساڑھے 5 کے, 4 بجے میں اگر آف لے لوں تاکہ میں نے گھر پہنچنا ہوتا ہے, افطاری کو مینج کرنا ہوتا ہے, یا 3:30 بجے, تو میں صبح جلدی آنے کے لیے تیار ہوں. تو میں نے اپنے باس کے ساتھ ایک ڈیل کر لی, میں نے کہا ٹھیک ہے باقی لوگ 9 بجے آ رہے ہیں, مجھے آپ کہہ دیں میں 7 بجے آ جاؤں گا, 7 بجے میں آ جاؤں گا, کیونکہ ویسے بھی مطلب سحری کرنے کے بعد تھوڑا سا لیٹ لیا تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد میں آفس آ جاؤں گا, لیکن میں 3 بجے چھٹی چاہتا ہوں بیکاز میں نے گھر جا کے کچھ میری رسپانسبلٹیز ہیں, میں نے کچھ چیزیں شاپنگ کر کے لے کے جانی ہوتی ہیں, کچھ ہوتا ہے, تو اس کے لیے مجھے ٹائم دے. تو میرا باس بہت اکوموڈیٹنگ تھا اور وہ سمجھ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, اگر آپ کے ایکشن جو ہیں دے آر اسپیکنگ لاؤڈر دین یور ورڈز, تو کوئی بندہ بھی نا آپ کے لیے فلیکسیبل ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا. چاہے آپ کسی ڈفرنٹ ٹائم زون میں بھی کام کر رہے ہیں, کسی اور کمپنی کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, لوگ ایڈجسٹ کر لیں گے ایز لانگ ایز ان کو یہ پتا ہو کہ آپ کام ڈلیور کر دیں گے. اگر ان کو دیکھیں انہوں نے آم کھانے یا پیڑ گرنے ہیں, ان کو اگر کام مل رہا ہے نا اپنا, تو وہ پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ بھائی آپ نے نماز کا وقفہ لینا ہے یا آپ نے روزے کے لیے کچھ آپ نے ٹائم ارلی آف لینا ہے, وہ مسئلہ نہیں. ایز لانگ ایز آپ اپنی کام چوری نہ کریں, آپ آن ٹائم چیزیں دیں, اپنے آپ کو ویل پلان رکھیں, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, بلکہ آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے انشاءاللہ. راجہ ضیاء الحق صاحب, ایک سب سے اہم کویسچن جو ہے جس کا ہمارے نوجوان جو ہیں بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہماری کوئی ادھر ڈائریکشن نہیں ہے نوجوانوں کے لیے. یہ تو آپ جیسے لوگ ہیں جو منظر عام پہ آئے ہیں, جنہوں نے ایک اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈائریکشن دیں گے اور اورینٹیشن دیں گے اور ود ان پیرامیٹر آف اسلام دیں گے. اب جو پرابلم پیش آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو سورس آف انفارمیشن ہے یا سورس آف جو نالج ہے وہ ایک ہی ہے, لیکن انہی سورسز کو پڑھ کے کچھ لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں اور انہی سورسز کو پڑھ کے کوئی لوگ راہ راست کا شکار ہو رہے ہیں. اب مذہب کو یا اسلام کو خاص طور پہ ہم لوگ کس طرح سمجھ سکتے ہیں, جبکہ وہی سورس آف انفارمیشن جو ہے, سورس آف لرننگ, سورس آف نالج جو ہے, وہ ایک طرف جو ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو راہ راست پہ آ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ان سے اپنی مطلب کے میننگ ہی اخذ کر لیتے ہیں. تو مذہب کے انٹرپریٹیشنز بہت زیادہ ہیں. اب یہ کیسے تعین ہو کہ مذہب کی صحیح انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کیا ہے, تاکہ نوجوان جو ہیں وہ راہ راست پہ اور صراط مستقیم کو ہی اپنا راستہ چنیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے باقی سب سے اہم ترین سوال جو ہے نا وہ آپ نے پوچھا ہے, بہت اہم سوال ہے یہ, کہ اصل میں دیکھیں نا دین کی بنیاد یہ ہے. اگر آپ نے شروع سے ہی آپ کی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے تو الحمدللہ آپ سیدھے رستے پہ ہوں گے. اگر آپ نے شروع میں ہی ایک وہ کہتے ہیں نا ڈنڈی مار دی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کسی ڈائریکشن میں بھی جا سکتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کہ آپ کس غلط ٹریک پہ نکل جائیں. تو سب سے پہلی بات جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ ہے انسان کا مخلص ہونا. سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے یہ فیصلہ کریں کہ میں سنسیئرلی دین کو پڑھنا چاہتا ہوں, جو اللہ کا حکم ہوگا, جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی, میں اس کو مانوں گا. ہاں ہو سکتا ہے کہ میں اس کو عمل اس وقت فوراً نہ کر پاؤں, لیکن کم از کم میں اس کو جھٹلاؤں گا نہیں. اگر میرے سامنے کوئی قرآن کی آیت آ جاتی ہے یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میرے سامنے پہنچتی ہے, تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا. جہاں جہاں ہو سکے میں اس کی جو ہے نا علماء سے بات بھی کروں گا, اس کے بارے میں اپنی کلیئرٹی بھی لے کے آؤں گا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بہت عرصے کے لیے نا اسلام کو آؤٹ سورس کر رکھا ہے. بہت عرصے سے ہم نے کہا بھی اسلام ہمارا تو کام ہی نہیں ہے, قرآن پڑھنا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے, یہ تو ہم نے مولویوں کو کام کروانا ہے, وہ جا کے وہ پڑھیں, ہمارے کوئی مسئلہ ہو جائے کسی کو بلا دیجیے, آپ ہی گھر میں قرآن پڑھیں, آپ ہی گھر میں فلاں کریں. تو یعنی نکاح بھی آپ ہی پڑھائیں, جنازے بھی آپ ہی پڑھائیں. حالانکہ ہر بندہ خود یہ کام کر سکتا تھا, ہر بندہ خود جو ہے وہ دین کو سمجھ بھی سکتا ہے, پڑھ بھی سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایڈوانس لیول اسٹڈی کرتے ہیں, یقیناً آپ کو علماء کی ضرورت پڑتی ہے. جس طرح آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ کو ایکسپرٹس کی ضرورت پڑتی ہے. ایک بندہ خود میڈیکل سائنس کی کتاب اٹھا کے ڈاکٹر نہیں بن جاتا, اس کو ڈاکٹری کے لیے بہت سارے ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو اسٹرگل ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو قرآن مجید کا مطالعہ کریں, کور ٹو کور قرآن مجید کو اس زبان میں پڑھیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. عربی میں پڑھنے کا ثواب اپنا ہے, سمجھ کے پڑھنے کا اپنا ثواب ہے. بلکہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت جو سمجھ کر پڑھی جائے وہ پورا قرآن پڑھنے سے اس کا زیادہ اجر ہے جو بغیر پڑھے جو نا بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے. تو حالانکہ قرآن ایون اگر آپ بغیر سمجھے بھی پڑھیں تو الف لام میم ہے, الف لام میم کا ہمیں مطلب تو نہیں پتا, لیکن اس پہ بھی 30 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. سو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنا, اس کو سمجھ کے پڑھنا,
اور یہ پلان کرنا کہ جو میں پڑھوں گا انشاءاللہ میں اپنے اوپر عمل میں لے کے آؤں گا. دوسرا, حدیث مبارکہ کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو بڑے آسانی سے مل جاتی ہیں, جو شارٹ فارم میں بھی ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں, ان کا بھی آہستہ آہستہ اپنا نالج وسیع کرنا. بغیر علم کے بندہ تو نہیں سمجھ رہا کہ کسی اس لیول پہ پہنچ سکتا. تو اپنے لیے علم کے ذرائع کرنا, جہاں پہ ہم لوگ ورلڈلی ایجوکیشن میں ہم نے اتنا ٹائم لگایا, ہم نے کیمسٹری, فزکس, میتھ اور کیا کچھ سبجیکٹس نہیں پڑھے, ہم لوگوں نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا ان علوم کو سیکھنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کے آدھے کا آدھا بھی ہم دین پڑھنے میں لگا دیں تو الحمدللہ ہمارا کتنا اچھا فہم ہو سکتا ہے اس دین کے معاملے میں. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے آپ نے. ایک تو جو آپ نے بتایا کہ جس طرح ہم سورہ فاتح میں پڑھتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, یہ دعائیں دل سے کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے واقعی میں ہدایت دے دے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جو کہ آپ کی سب سے پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. کیونکہ یہ مت سمجھیں کہ آپ خود جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہدایت دے دیں گے. اللہ یہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ آپ اپنے ایفرٹ میں کتنے سنسیئر ہیں, آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا واقعی میں آپ اپنے لیے ہدایت چاہتے ہیں, یا کیا آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کوئی دنیاوی بینیفٹ لینا چاہ رہے تھے, یا کسی کو چپ کرانا چاہ رہے تھے, یا کوئی اور اس کے پیچھے آپ کا آبجیکٹو تھا. اگر آپ کا آبجیکٹو قرآن و حدیث پڑھنے کا یہ ہے کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہوں, تو انشاءاللہ الرحمن یقیناً اللہ آپ کو ہدایت دے گا اور ہدایت پہ رکھے گا. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا قرآن اور حدیث پڑھنے کا آبجیکٹو ہی 2 نمبر ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ جی اس کے ذریعے میں نے کسی کو, وہ کہتے ہیں نا, چپ کروانا ہے, یا کسی کو میں نے فلاں چیز کرنی ہے, اور یا میں نے کوئی پہلے سے ایک چیز سوچی ہوئی تھی اپنے ذہن میں, کوئی میں نے ذہن پہلے سے بنایا ہوا تھا, اب میں قرآن و حدیث میں اس کی دلیل ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں نے اپنا جو تھاٹ پروسیس ہے, اپنا جو ورلڈ ویو ہے, جو میں نے خود سے اپنے مطلب گھڑا ہے, اس کو میں نے قرآن سے ثابت کرنا ہے. تو پھر تو آپ ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی آیت آپ ڈھونڈ ہی لیں گے جس کو آپ ادھر ادھر توڑ مڑوڑ کے اپنا مقصد پورا کر لیں گے. لیکن قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیں گے, اپنے دماغ کو بالکل خالی کریں, جیسے گلاس ہے نا, سارا کچھ نکالیں, کانٹینٹ پہلے ایمٹی کریں, اب پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا کیا, اور جو بات قرآن مجید میں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اس کو اپلائی کریں, بجائے کہ پہلے سے آپ نے نتیجہ اخذ کر لیا پھر قرآن سے اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں. راجہ ضیاء الحق صاحب, ایک اہم کویشچن, لیکن میں اسے بٹوین دا لائنز بیان کروں گا اور یو ڈیفینیٹلی ہیو دا ابلٹی ٹو پک اپ. سر, آج کل ہمارے پاس ایک ایسے مٹیریلز جو ہیں وہ بڑی آسانی سے دستیاب ہیں کہ نوجوان اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, اسے کانسٹنٹلی واچ کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں جو سماج ہے, معاشرہ ہے, اس کے اندر مختلف کیسز بھی آتے ہیں. کبھی زینب کیسز آتا ہے, کبھی دوسرے کیسز جو آتے ہیں. تو یہ جو نوجوان ایڈکٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اور شادیوں کے ہمارا ٹائم پہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں, روزگار کو اس کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے. اب جو لوگ ایڈکٹیو ہو چکے ہوئے ہیں وہ how can they get rid of those materials؟ جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے, ہمارے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی ہے ویسٹ کی طرف سے, چاہے وہ لیپ ٹاپس ہیں یا موبائل فون ہیں یا کوئی بھی اور ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی اچھی چیز ہوتی ہے. ہم اسلام میں یہ نہیں کہتے کہ ٹیکنالوجی حلال یا حرام ہے. مثلا ایک چاقو ہے, ایک چھری ہے نا, اب کوئی کہے کہ جی چھری جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے, تو بھئی چھری کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چھری سے اگر آپ کسی کو سیب کاٹ کے کھلا رہے ہیں, افطاری کروا رہے ہیں, تو بہت اچھی چیز ہے. اگر چھری سے آپ کسی بندے کو مار رہے ہیں تو پھر یہ بہت بہت بری چیز ہے. بالکل اسی طرح سے جو ٹیکنالوجی آج آپ کے پاس ہے وہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے, اور اللہ معاف کرے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے, جس طرح ابھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک مثبت بات پہنچے, خیر کی بات پہنچے, الحمدللہ یہی ٹیکنالوجی ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہوگی کہ ہم نے ایک ویڈیو بنایا, ہم نے ایک آڈیو میسج لوگوں تک پہنچایا, جو کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جب تک نیٹ پہ رہے گا یا جہاں جہاں جس پلیٹ فارم پہ رہے گا, ہماری قبروں میں بھی ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا کہ الحمدللہ انہوں نے کوئی خاص بات کی تھی, اور یہ علم نافع ہے, بینیفیشل نالج ہے جو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اسی طرح سے اگر ایک انسان جو ہے وہ کسی غلط کام کی طرف چلا جاتا ہے اور اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے غلط کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لگاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے, یقین کیجئے گا کہ یہ اس کے لیے قبر کے اندر نیگیٹو صدقہ ہوگا. یعنی نیگیٹو میں اس کے مارکس اس کے مرنے کے بعد جو ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھے جا رہے ہیں, کیونکہ اس نے ایک چیز کا آغاز کر دیا تھا اور اس کو لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو ان مسائل سے باہر نکالوں اور ایک حلال رستہ اختیار کروں. حلال رستے کے لیے جیسے کہ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ شادیوں کو آسان کرنا بہت ضروری ہے,
کہ ہمارے پیرنٹس بھی یہ بات ریئلائز کریں, اسٹوڈنٹس بھی ریئلائز کریں کہ جو بھی طریقہ کار ہے, میں نے انشاءاللہ حلال طریقے سے نکاح کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنا ہے, کیونکہ ویسے بھی جو نکاح ہے وہ آپ کا آدھا دین ہوتا ہے, اور ہم نے اپنا یعنی آدھا دین کیوں کہا گیا اس کو, کہ واقعی میں یہ آپ کو بہت سارے شر سے بچنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے اس راستے کو آسان کرنا, جو لوگ ابھی اس بات کو ڈیفیکلٹ ان کو لگتا ہے, میں ان کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں, شاید اس سے فائدہ ہو جائے. ویسے تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور میں اس پہ کئی لیکچرز اور ورک شاپس گھنٹوں کی جو نا کروا چکا ہوں, لیکن ایک چھوٹی سی میں ایڈوائس دے سکتا ہوں نوجوانوں کو, وہ یہ کہ دیکھو ہم کسی آفس میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے, اکثر آج کل آپ کو پتا ہے کیمراز لگے ہوتے ہیں, لکھا ہوتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ, اپنے موبائل فون پہ نا, جو آپ کا ڈسپلے پکچر ہے یا جو آپ کی کور فوٹو ہے یا جو بھی آپ کا اس پہ وال پیپر ہے, اس کو آپ بدل دیں اور وہاں پہ یا اللہ کا نام لکھ دیں, یا آپ اس پہ لکھ دیں اللہ دیکھ رہا ہے, یا آپ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیں, جو بھی کوئی آپ کو اچھا وال پیپر مل جائے. کیونکہ جب بھی آپ اپنی ڈیوائس آن کریں گے نا, سب سے پہلے آپ کو اللہ کا نام یاد آئے گا. پھر آپ کہو گے آٹومیٹکلی آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھے گی کہ یار جس موبائل فون کے وال پیپر پہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے, اس پہ میں برا کام کیسے کروں. آپ کا دل اتنی ملامت کرے گا آپ کو گوارا نہیں ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کوئی بھی غلط کام کروں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی سی میں نے آپ کو ٹپ دی ہے, جو میں سمجھتا ہوں بہت فائدہ مند ہے. کئی لوگوں کی میں نے کاؤنسلنگ کی ہے, اور آ کے یہ جو ٹیکنیک ہے, ویسے تو بہت ساری ٹیکنیکس ہیں, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں بہت افیکٹو ہے. آپ کا کہیں پہ لیپ ٹاپ پڑا ہے, کمپیوٹر پڑا ہے, وہاں پہ بے شک آپ اسٹیکر لگا دیں, وہاں پہ آپ کوئی اسٹیکی نوٹ لگا کے اس پہ لکھ دیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یا اللہ کا نام ہی لکھ دیں, یا قرآن کی کوئی آیت لکھ دیں. آپ کو خود شرم آئے گی کہ میں اس ٹیکنالوجی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کروں, یا یہی اللہ کا نام لکھا ہے, اللہ کے رسول کا نام لکھا ہے, اور میں کوئی ایسا کام کروں جو کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو سخت ناپسند تھا. تو انسان کو نا تھوڑا سا اس سے ایک سیلف چیکنگ میکینزم اس طرح سے بن جاتا ہے. راجہ ضیاء الحق صاحب, آج ہمارے پاس دو آپشن تھے کہ یا جو جس طرح پروگرام کا ٹائٹل ہے کہ ہم سگنیفیکینس آف رمضان پہ بات کریں, یا ہم ان کویسچنس کو آپ کے سامنے رکھیں جو ابھی تک ان آنسرڈ ہیں اور عوام کا ان کے لیے جاننا ضروری ہے. تو ہم نے آپشن نمبر 2 کا انتخاب کیا ہے. آپ نے بتایا بھی کہ آپ آئی ٹی میں آپ نے تعلیم حاصل کی, تو آئی ٹی کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ لاجک ہے, میتھمیٹکس اور لاجک. اس کے بغیر شاید کمپیوٹر کی تعلیم جو ہے, آئی ٹی کی تعلیم جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتی ہے. سر آج کے دور میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, لرن, ان لرن اینڈ ری لرن. یہ جو ایک ہے, اب مذہب کے پرسپیکٹو میں اسے دیکھا جائے تو فوربس کے اندر ایک ایسے ہوا تھا, لیکن وہ تو بزنس کا تھا, لیکن اس کا ٹائٹل بڑا سگنیفیکینٹ ہے, لرن, ان لرن اینڈ ری لرن, واٹ گاٹ یو ہیئر اینڈ وانٹ گیٹ یو دیئر. اب مذہب کی تعلیم کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم لرن کریں گے, پھر کن چیزوں کو ان لرن کریں اور کن چیزوں کو ری لرن کریں for the better interpretation of scripture. جی جزاک اللہ خیر. اصل میں یہ جو بات ہے بڑی اہم ہے اور مذہب پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. دیکھیے ہم لوگ جب بھی ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کس فیملی میں پیدا ہوئے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی شخص جس بھی معاشرے میں جس بھی فیملی میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی کے سارے ویلیوز اڈاپٹ کر لیتا ہے. اچھا, ہم پیدا جہاں ہوئے جس گھر میں, اپنی چوائس سے نہیں ہوئے. مطلب میں نے تو نہیں چوز کیا کہ میں نے اس گھر میں پیدا ہونا ہے, راولپنڈی کے شہر میں پیدا ہونا ہے, یہ میرے ماں باپ ہوں گے. میں نے تو نہیں چوز کیا. میں نے نہ اپنی رنگت چوز کی ہے, نہ میں نے اپنا قد چوز کیا ہے, نہ میں نے اپنے بہن بھائی چوز کیے ہیں, نہ میں نے اپنے والدین چوز کیے ہیں, نہ میں نے اپنی ذات پات چوز کی ہے کہ میں کس ذات میں جو نا پیدا ہوں گا, اور نہ ہی میں نے اپنا مذہب چوز کیا. یعنی میں جس بھی فیملی میں پیدا ہو گیا, جو بھی مذہب تھا, جو بھی مکتبہ فکر تھا, جو بھی مسلک تھا, میں اس کا ہو کے رہ گیا. اور میں خود دیکھتا ہوں آن لائن ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں, لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. کیونکہ میرے ابو نے کہا تھا کہ ہم یہ ہیں اور آپ وہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں اور کسی کے پاس بھی دلیل نہیں ہے. دلیل سب سے بڑی کیا ہے کہ ابو نے کہا تھا, اور میرے ابو تمہارے ابو سے زیادہ بہتر ہیں, میرے ابو کی انڈرسٹینڈنگ تمہارے ابو کی انڈرسٹینڈنگ سے بہتر ہے. تو اس بیسس پہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. اچھا, اس لیے لرن تو آپ کریں گے, بچپن میں آپ کے ماں باپ آپ کو کچھ چیزیں سکھائیں گے, کچھ ویلیوز آپ کو ملیں گی, لیکن پھر ان لرن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی میں جو باتیں میرے ماں باپ مجھے بتا رہے ہیں, کیا یہ باتیں, خاص طور پہ جہاں ہم دین کی بات کرتے ہیں, کیا یہ باتیں قرآن و حدیث کے اندر ان کی کوئی دلیل ہے, یا یہ کوئی ایسی باتیں ہیں جو سنی سنائی چلتی آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں جب انگلینڈ میں تھا اور میں ابھی دین کی طرف آہستہ آہستہ آ رہا تھا, تو مطلب دین میں ریسرچ کر رہا تھا اس ٹائم پہ, تو میں نے ایک دن مجھے نا نماز پڑھنے کا خیال آیا, کیونکہ اللہ معاف کرے اس ٹائم پہ تو بالکل نہ نماز پڑھتے تھے نہ کچھ اور کرتے تھے, کیونکہ بالکل ایک لائف سٹائل ہی فرق تھا.
تو میں نے کیا کیا, میں نے جائے نماز لی اور میں نے نا وہ, کیونکہ سر پہ ایگزامز آئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا چلو یہ ایک اچھا ٹائم ہے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا. تو میں نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے جائے نماز کا ایک کونا جو ہے وہ فولڈ کر دیا. پھر میں نے امی کو فون کیا, تو میں نے امی سے کہا کہ امی وہ جائے نماز میں نے نماز پڑھنے کے بعد نا اس کا ایک کونا جو ہے وہ فولڈ کر دیا تھا, تو یہ میں نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے بچپن میں, تو یہ اس کا کیا اس کی وجہ ہوتی ہے؟ تو امی نے کہا کہ بیٹا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ نماز نہ پڑھے. تو میں نے لاجیکل, ابھی آپ نے لاجک کی بات کی, میں نے لاجیکلی ان سے پوچھا کہ بھئی اگر یہ بات ہے تو شیطان نماز پڑھنے سے ہم اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ مطلب شیطان پڑھ لے نماز, مطلب ہم جو نا میری جان چھوڑے جا کے نماز پڑھے جا کے. تو میں نے کہا امی یہ بات کہاں سے سنی آپ نے؟ تو میں نے کہا بیٹا ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا ہے. اچھا بعد میں یہ میرے دماغ میں بات رہی. اچھا ہوتا یہ ہے کہ میں نے جب بعد میں دین پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا ایسی کوئی نہ حدیث ہے نہ قرآن کی کوئی آیت ہے. آپ جاتے ہیں یہاں پہ مسجد کے اندر, مسجد میں کون سے لوگ قالین جو ہے وہ فولڈ کر رہے ہوتے ہیں, پڑے ہوتے ہیں اسی طرح سے. یعنی ہم نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نے سنی سنائی باتوں کو نا اڈاپٹ کیا ہوا ہے. جیسے میں جو ہے نا اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ حدیث کی جو ہے نا کتابوں میں جو ہے نا سنن ترمذی ہے, سنن ابن ماجہ ہے, سنن نبی داؤد ہے, لیکن ہماری امیوں کے پاس بھی ایک حدیث کی کتاب ہوتی ہے جس کا نام ہے سنن سنائی, اور اس میں ہر سنی سنائی بات ہوتی ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کوئی ایسی بات ہمیں کہہ دیتے ہیں جس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہوتا. وہ کوئی کلچرل بات ہو سکتی ہے, وہ کوئی کسی نے کہہ دی ہوگی بات, لیکن اس کی نہ تو وہ بات قرآن سے ہے نہ وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے, بس ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. تو یہاں پہ وہ بات آتی ہے جہاں پہ کچھ چیزوں کو آپ ان لرن کرتے ہو کہ بھئی یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں مثال کے طور پہ ہم سب جانتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے, ہر بندہ کہتا ہے جہیز لعنت ہے, لیکن یہ ایسی لعنت ہے جو کہ مستقل چلی آ رہی ہے اور لوگ کوئی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی. ہر بندہ جو ہے وہ کہتا تو منہ سے یہی جہیز لعنت ہے, لیکن پھر لوگ ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں. اب اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, دور دور تک اسلام سے نہیں ہے. مشرکین مکہ اپنی بچیوں کو جو ہے نا دفن کر دیتے تھے, اور ان کی بچیاں ہونے پہ ان کے چہرے مرجھا جاتے تھے. ہمارے کلچر میں چلو الحمدللہ بچیاں دفن تو نہیں ہوتی, لیکن چہرے پھر بھی مرجھاتے ہیں بیٹیاں ہونے پہ. کیوں؟ حالانکہ یہ ہماری اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کے بڑا کرے گا, وہ اور میں قیامت کے دن یوں ہوں گے. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کے بتایا اتنا قرب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان صحابی کا جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں, پھر آپ نے کہا 2 والا بھی ایسے ہی ہوگا. تو بات یہ کہ ہمارا کہاں پہ کلچر آ رہا ہے, کہاں پہ اسلام آ رہا ہے, اس کا فرق کرنا ضروری ہے. تو ڈیفینیٹلی جس فیملی میں آپ پیدا ہوئے ہیں, یہ مت سمجھیں کہ آپ جس فیملی میں پیدا ہوئے ہیں ان کی ایک ایک بات جو ہے وہ پتھر پر لکیر ہے اور بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اپنی عقل سمجھ اور شعور کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے ساتھ ہم نے چیزوں کو سمجھنا ہے, اور ہمارے لیے جو فرقان ہے وہ قرآن مجید ہے. ہمارے لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اس کی بیسس پہ آپ جج کریں گے کہ کون سا ایکشن جو ہے وہ میں نے زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے اور کون سا ایکشن میں نے زندگی سے باہر نکال پھینکنا ہے. تو یہ ہمارے لیے کرائیٹیریا ہے. امی نے کہا تھا, ابو نے کہا تھا, فلاں شخص نے کہا تھا, یہ کرائیٹیریا نہیں ہے. کرائیٹیریا جو ہے قرآن و حدیث ہے. جتنا زیادہ مطالعہ اس کا ہوگا, جتنا فہم اس کا ہوگا, اتنا زیادہ آپ انشاءاللہ صراط مستقیم پہ ہوں گے. راجہ ضیاء الحق صاحب, آج کی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اسے کارپوریٹ ورلڈ بھی کہا جاتا ہے. ہماری تمام ایجوکیشن, ہمارے تمام سکلز اور نالج حاصل کرنے کے جو حصول ہیں وہ ہمارے روزگار کے ساتھ وابستہ کر دیے جاتے ہیں. اور کارپوریٹ سیکٹر کے اندر رہتے ہوئے دیر از اے میل اینڈ فیمیل انٹریکشن بھی ہے, ان کے ساتھ ٹریولنگ کرنا بھی ہے, اور آئسولیشن میں بھی سم ٹائمز میٹنگز کرنی پڑتی ہیں, اور ٹائم کی بھی اس میں کوئی حدود و قیود نہیں ہے. تو آپ کسی ٹائم بھی کسی کے ذریعے بھی آپ کو کمیونیکیشن اس دنیا میں کرنی پڑ سکتی ہے. تو آپ تو یہ بتائیے کہ آج یہ تزکیہ نفس جو ہے خاص طور پہ یہ کس طرح مینٹین کیا جا سکتا ہے, اور رمضان اس میں کس طرح کنٹریبیوٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے, کہ جب کہ ہمارے ارد گرد تمام وہ چیزیں موجود ہیں جو آج سے گزرے ہوئے وقت میں موجود نہیں تھیں. کیا نئی ڈیفینیشن مذہب کی کرنی پڑے گی اس سلسلے میں, یا وہ کون سے معیار ہیں جو ہمیں ان سے دور رکھ سکتے ہیں؟ بے شک جو دین ہے نا ہمارا, اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ریفارم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ ریفارم کرنا, چینج کرنا. دین کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین ہمارا جیسا آیا ہے الحمدللہ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی ٹائم میں آپ کے لیے 100% اپلیکیبل ہو سکتا ہے. صرف دین کی تعلیمات ہمیں اگر نہ ہو تو وہ اور بات ہے, دین کو پڑھنا ضروری ہے. اچھا, میل فیمیل انٹریکشن جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کے دور سے چلتا آ رہا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ انٹریکشن پہلے نہیں تھا, پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, اور اس کے ڈفرینٹ فارمز رہے ہیں. اچھا, جو آپ نے ذکر کیا کارپوریٹ سیکٹر میں جہاں پہ لوگ کام پہ نکلتے ہیں, اور یا پھر فار ایگزامپل کو ایجوکیشن انوائرمنٹس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کے پاس میل فیمیل انٹریکشن ہے, کالیگز ہیں آپ کے, اینڈ سو آن.
دیکھیں اس میں اسلام کے کچھ بنیادی 3 پرنسپلز ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, اس سے معاملہ کلیئر ہو جائے گا. تو کیا میل فیمیل انٹریکشن ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے, لیکن انڈر سرٹن گائیڈ لائنس, یعنی فری فار آل نہیں ہے, اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں. مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے, وہ بازار جاتی ہیں شاپنگ کے لیے, تو مثال کے طور پہ وہ کپڑے خریدنے گئی ہیں, وہ دکاندار سے کہتی ہیں بھائی یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ وہ کہتے ہیں باجی یہ سوٹ 4000 کا ہے. اچھا وہ والا کتنے کا ہے؟ یہ جی 5000 کا ہے. اچھا کہتی ہے ایسا کرو یہ والے سوٹ پیک کر دو. ختم ہوگی بات, آپ نے سوٹ لیا, خدا حافظ. اب یہ انٹریکشن بالکل حلال انٹریکشن تھا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. کنڈیشنز کیا ہیں؟ کنڈیشن یہ ہے, سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا جو بھی انٹریکشن ہے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ وہ کسی مقصد کے تحت ہونا چاہیے. پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ کوئی بھی انٹریکشن جو آپ کا ہو رہا ہے وہ کسی مقصد کے تحت ہونا چاہیے. بے مقصد انٹریکشن, یا جس کو ہم فرینکنس کہتے ہیں, یا خام خواہ کی یعنی کسی سے موسم کا حال پوچھنا کہ بھئی آپ سنائیے موسم کا حال کیسا ہے اور آپ کیسی ہیں, یعنی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر آپ کی کوئی اسائنمنٹ ہے, کوئی پروجیکٹ ہے, کوئی پروفیشنل کام ہے, اس سے ریلیٹڈ کوئی آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, اگر وہ کوئی ایک با مقصد چیز ہے. تو اس لحاظ سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کی انٹریکشنز ہیں آپ خود اپنے آپ کو سیلف چیک کریں کہ میں کسی مقصد کے تحت بات کر رہا ہوں یا میں ویسے جس کو ہم کہتے ہیں نا گپے مارنے کے لیے گیا ہوں ان کے پاس. تو فرینکنس اور گپے مارنے والا جو سین ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو بھی آپ کا انٹریکشن ہے وہ پرائیویٹلی نہیں ہونا چاہیے, وہ کسی نہ کسی پبلک سیٹنگ میں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جب بھی 2 نامحرم ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں اکیلے میں, تو ان کے ساتھ ایک تیسرا بھی ہوتا ہے اور وہ شیطان ہوتا ہے. تو وہ کبھی اس کے کان بھرتا ہے, کبھی اس کے کان بھرتا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ایک پبلک سیٹنگ میں بات کر لیں, مثلا 4-5 لوگ اور بھی آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, آپ بات کر لیں. اگر آپ کے آفس میں بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کہیں جی دروازہ بند نہ کیجیے گا, دروازہ کھول دیں, تاکہ ایٹ لیسٹ جو لوگ آگے پیچھے گزر رہے ہیں وہ پرائیویٹ میٹنگ نہیں ہے. کیونکہ پرائیویٹ میں کیا ہوتا ہے, پھر انسان نا شیطان اس کو ورگلاتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی کو ورگلائے, دوسری طرف بھی یہ بات ہو سکتی ہے. اس لیے ہم نے اپنے آپ کو اس قسم کی جو آکورڈ سچویشن ہے اس سے بچانا ہے. تو کوشش کرنی کہ جو بھی انٹریکشن ہے وہ ہمارا ایک پبلک سیٹنگ میں ہو, پرائیویٹ سیٹنگ میں نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے انٹریکشن ہے وہ لمیٹڈ ہونا چاہیے. مطلب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک میٹنگ سے بات ہو گئی ہے یا 2 میٹنگ سے بات سمجھ میں آ گئی ہے, تو پھر تیسری خواہ نہ کریں آپ یعنی ڈونٹ فائنڈ ایکسکیوزز ٹو ڈو ادر میٹنگز. تو اس اعتبار سے آپ کی جو انٹریکشن ہے وہ کسی مقصد کے تحت ہو, پبلک سیٹنگ میں ہو, اور جتنی ضروری ہے اتنی ہی ہو, مطلب لمیٹڈ رہے, زیادہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے میٹنگ کی اور پھر آپ نے کہا کہ چلے بھی شام کو چائے پہ دوبارہ مل لیتے ہیں, ایسا نہ کیجیے گا. تو یہ 3 اگر آپ رولز فالو کر لیں تو انشاءاللہ جو آپ کے انٹریکشنز ہیں وہ بالکل ٹھیک طریقے سے ہو سکتے ہیں. سر وی آر لیونگ ان ویری ڈیفیکلٹ ٹائمس. اب اس کے اندر ہم کہتے ہیں کرونا وائرس بھی ہے, بہت سا چیلنجنگ ٹائم جو ہے ہمارے سامنے ہے, جسے ہم گزر رہے ہیں, اور آنے والے وقت کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, انپریڈکٹیبل ہے کیونکہ وہ انفورسین ہے, انفورسینیبل ہے. تو اب ہم یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں نا امیونٹی بڑھائیں, اس کے لیے یہ غذائیت لیں, یہ غذا کے پیرامیٹر ہیں, اس پہ عمل کریں, ایکسرسائز کریں. اسی کے ایک اپوزٹ دوسری چیز ہے جو ٹینجیبل نہیں ہے, وہ ہے ریزیلینس کی. اب ہم نے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے, ہم نے مذہب کے اوپر چلنا ہے, اور آج کی دنیا میں زمان و مکان کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنا ہے. تو یہ جو ریزیلینس کا ایلیمنٹ ہے یہ کیسے سٹرینتھن ہو سکتا ہے؟ کیا جو پرانی مذہب کی تشریحات ہیں وہ ہمیں آج کے بدلتے ہوئے حالات میں اسی طرح اپلیکیبل ہیں, یا ہمیں کسی نئی تشریحات کی طرف, کیونکہ زمان و مقام بدل چکا ہے, اس کی طرف بھی بڑھنا ہے؟ تو یہ 2 کویسچنز ہو گئے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا 1 بائی 1 آنسر ضرور کیجیے, کیونکہ یہ سب سے اہم کویسچن ہے آج کے دور کے. جی بے شک. اصل میں جہاں تک ریزیلینس کی بات ہے, ہم یہ کہتے ہیں ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو, لیکن اپنا اینڈ سنبھالنے کے بعد. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا اونٹ جو ہے وہ ایسے کھلا چھوڑا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ اونٹ تمہارا کھلا کیوں پھر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا توکل یہ نہیں ہے, پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر ماسک کے, بغیر سینیٹائزر کے, بغیر کسی یعنی پریکاشنز لیے ہوئے آپ پورے یعنی شہر میں دندناتے پھریں, آپ کے نہیں اللہ توکل ہے, ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. یہ نہیں ہے. آپ اپنے طور پہ جتنے بھی پریکاشنز ہیں وہ آپ لیں گے,
آپ پورے طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی جہاں تک تا حد استطاعت جتنی استطاعت ہے اتنی کوشش کریں گے. اب یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں گے جی میں کہیں یورپ سے کوئی سوٹ منگوا رہا ہوں پورا جو میں سارا دن پہن کے جو ہے نا روبوٹ کی طرح گھوموں گا. اتنی بھی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کی استطاعت کے اندر ہے وہ آپ کریں, پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں, پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. تو یہ پہلی چیز ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہمارا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈنس کب کہاں تک ہے, اور پھر یہ کہ جہاں ہم نے پریکاشن لینے ہیں وہ کہاں تک ہے. تو آپ اپنے پورے پریکاشن لیں جہاں تک آپ لے سکتے ہیں, اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. اگر ہو گیا تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال, بھائی میں نے تو کوشش کی تھی, اب جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو وہ ہو, اور اگر نہ ہوا تو الحمدللہ, تب بھی الحمدللہ. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر ایک بندہ ایگزام دینے جا رہا ہے تو یہ نہیں کہ آپ ایگزام دینے جا رہے ہیں اللہ توکل پہ, کہ نہ آپ نے کوئی تیاری کی ہے نہ آپ نے پریپریشن کی ہے, سیدھا آپ ایگزامینیشن ہال میں چلے گئے. یہ توکل نہیں ہے. توکل ہے کہ آپ اپنے اینڈ پہ پوری محنت کریں, اپنے اینڈ پہ پوری کوشش کریں, اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. ہو سکتا ہے پیپر بڑا آسان آ جائے اور آپ کے اچھے نمبر آ جائیں, ہو سکتا ہے کمپلیٹلی آؤٹ آف کورس پیپر آئے, تو اس کیس میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ انشاءاللہ اس میں بھی خیر ہوگی, کوئی نہ کوئی خیر اس میں سے بھی نکلے گی. تو یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ بدلتے زمان و مکان کے ساتھ, بدلتے حالات کے ساتھ دین جو ہے اس کے اندر ہم لوگ کیا پرانی تشریحات ہیں. دیکھیں دین ہمارا جو ہے نا وہ قرآن مجید جو ہے وہ ہر ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کو آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ صرف ایک ہارڈ کوڈڈ ٹیکسٹ ہے, بلکہ وہ ایسا ٹیکسٹ ہے جو آپ کو پرنسپلز دیتا ہے, جو آپ کو اصول دیتا ہے. دیکھیں ابھی آپ نے جس طرح مجھ سے پوچھا کہ جی ایک ایسی انوائرمنٹ جہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر ہے, وہاں پہ کیا ہوگا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کارپوریٹ سیکٹر نہیں تھا, لیکن ان کی تعلیمات آج بھی اپلائی ہو سکتی ہیں, پرنسپلز وہی ہیں. اسی طرح سے آج کوئی نیا ڈرگ آیا تھا مارکیٹ میں, آپ کوئی نیا ڈرگ نکلتا ہے کوئی XYZ کے نام سے, تو اب وہ ڈرگ حلال ہوگا یا حرام ہوگا, تعلیمات ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ کہیں حدیث لے کے آئیں کہ جی XYZ کو حرام کیا گیا یا قرآن کی کوئی آیت ہے. ہمیں بتایا گیا جو چیز نشہ دے رہی ہے وہ حرام ہے, جو چیز آپ کے ذہن کو کلاؤڈ کر رہی ہے, آپ کی ججمنٹ کو ڈسیبل کر رہی ہے, وہ چیز حرام ہے. تو اسی اعتبار سے جو ہمارے علماء ہیں, جو ہمارے مفتیان ہیں, وہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اس کی صفات کیا ہیں, اس کی بیسس کے اوپر ہمارے پاس دین میں رہنمائی موجود ہوتی ہے کہ کون کون سے سبسٹنسز ایسے ہیں جو کہ الاؤڈ ہیں اور ڈس الاؤڈ ہیں. اب جس طرح یہ سوال بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ بھائی لیپ ٹاپ حلال ہے یا حرام ہے, موبائل فون حلال ہے یا حرام ہے, فلاں گیم جو ہے, اکثر یہ سوال ہمیں آتے رہتے ہیں, صبح شام آتے رہتے ہیں کہ جی PUBG حلال ہے حرام ہے, فورٹ نائٹ حلال ہے حرام ہے, ٹک ٹاک حلال ہے حرام ہے, یوٹیوب دیکھنا حلال ہے. بات یہ اس سب کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں, ہمیں کچھ اصول بتا دیے گئے ہیں قرآن و حدیث میں, ان کو اگر آپ فالو کریں کوئی چیز حلال ہو سکتی ہے, ان کو نہیں فالو کریں کوئی چیز حرام ہو جائے گی. سو بیسکلی دین ہمارا جو ہے وہ اتنا وسیع ہے اور اتنی اس کے اندر یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک اسٹرینتھ اور وسعت ہے کہ وہ ہر چیز کو انکارپوریٹ کر لیتا ہے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت پرائمری کچھ اصول بتا دی گئے ہیں, باقی انشاءاللہ ان کی اپلیکیشن ہے جو کہ بڑے آرام سے کی جا سکتی ہے آج کے دور میں بھی. ناظرین اور سامعین, آج کے پروگرام میں ہمارے پاس دو طرح کے آپشن تھے. ہم پیاس پہ بات کرتے, بھوک پہ بات کرتے, ہم تزکیہ نفس پہ بات کرتے, یا ہم دوسرے عبادات پہ ہم بات کرتے. لیکن ان موضوعات پہ بہت سی ڈسکشنز جو ہیں وہ ہوتی آ رہی ہیں, ہوتی جائیں گی. لیکن جن چیزوں کا جاننا ہم سب کے لیے اہم تھا, آج ہم نے ان ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی. راجہ ضیاء الحق صاحب کا بنیادی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ وقت بدل گیا, حدود و قیود بدل گئیں, زمان و مکان بدل رہا ہے, لیکن رہنما اصول جو ہیں, اصول اور ضوابط وہ وہی ہیں جو آج سے پہلے تھے, اور انہی پر عمل کر کے ہم کامیاب زندگی کو گزار سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے مزید کویسچنز ہیں کہ جب سے 19 سینچری کے بعد جب سے نیشن سٹیٹس آئی ہیں, بہت سی چیزیں نیشن سٹیٹس کے اندر ہونے کے باوجود ٹرانس بارڈرز جو ہیں کانسیپٹ بن چکی ہوئی ہیں, جن کا آنسر دینا بہت ضروری ہے. اور خوش قسمتی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب یا مذہب کی تشریعات جو ہیں وہ چینج نہیں ہو رہی, لیکن نئے لوگوں کو جنہوں نے اس بدلتے ہوئے وقت اور ٹرانزیشن کو سمجھا ہے, جیسے کہ راجہ ضیاء الحق جیسے نوجوان ہمارے سامنے ہیں, ان کی بیان کردہ جو چیزیں ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں, خاص طور پہ جو آج کے وقت کو سمجھتے ہیں, آج کے زمانے کو سمجھتے ہیں, آج کی ویلیوز کو سمجھتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے اسلامک ویلیوز کو بھی سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں راجہ ضیاء الحق صاحب کا. سر, بہت سی باتیں ہیں جو بھی ہو سکتی ہیں, بہت سی باتیں ہیں جو کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگین بات ہے کہ زمان و مکان اور خاص طور پہ رمضان کا وقت ہے, ظہر کی نماز جو ہے اس کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو آج تک کے لیے
ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہم ان قریب ایک نیا پروگرام کریں گے جس میں ہم مزید کچھ ان آنسرڈ کویسچنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو یوتھ کے لیے یقیناً بینیفیشیل ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. احمد سہیل کو ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.